अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे मुताबिक। मैं हूं आयशा खालिद और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सुहेल बड़ाइच। सुहेल साहब, उम्मीद का रास्ता आप दिखाते हैं। आज आपसे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जरा हुकूमत की बात कर लेते हैं। इक़दामात के हवाले से बताइएगा, सम दुरुस्त है या गलत? मैं आज अपनी बात नहीं करूँगा। मैं जो मुख्तलिफ ताज़ा सर्वे हुए हैं, गैलप ऑफ पाकिस्तान का जो सर्वे हुआ है, पहले तो मैं उसकी बात करूँगा कि लोग मईशत के हवाले से क्या सोचते हैं कि क्या अगला साल जो है या ये साल जो 2014 साल है, इसमें लोग क्या सोचते हैं, क्या ये बेहतर होगा, उसी तरह रहेगा। मसलन 33% लोग समझते हैं कि ये बेहतर होगा पिछले साल से। सही। 30% लोग, तकरीबन उतने ही लोग ये समझते हैं कि ये साल भी मुआशी मुश्किलात का साल होगा। ठीक। और 30% तो बिल्कुल ये समझते हैं कि इसी तरह रहेगा, बल्कि थोड़ा सा उससे नीचे रहेगा। तो यूँ समझिए वेट एंड सी लोगों के जहनों में है। अभी तक लोग इस बात पे उम्मीद की तरफ पूरी तरह राग़ब नहीं हुए, कम अज़ कम मुआशी हवाले से। मुआशी हवाले से वेट एंड सी आप देख रहे हैं पैटर्न, लेकिन सियासी हवाले से लोगों की सोच क्या है? आया उम्मीद बरकरार है या कम हो रही है? ये जो मैं कई सालों से ये कह रहा हूँ कि उम्मीद बढ़ रही है, तो अभी गैलप ऑफ पाकिस्तान का सर्वे भी यही कह रहा है। मसलन 2010 में 14% लोगों का ये ख्याल था कि जनाब पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा, और 2011 में 28% लोगों का ये ख्याल था कि अल्टीमेटली पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा। 2012 में 34% लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान में उम्मीद बढ़ेगी। सही। और 2013 में 41%, यानी पिछले साल से 7% का इजाफा हुआ है लोगों की उम्मीद में। और ये बड़ी ही पॉजिटिव बात है कि बावजूद मुश्किलात के, बावजूद मायूसियों के, बावजूद महंगाई के, बावजूद कोई बहुत बड़ी बेहतरी ना आने के, लोगों की सोच में पॉजिटिव चेंज आया। पॉजिटिव चेंज अपनी जगह है, लेकिन अवाम की मुश्किलात महंगाई के हवाले से अगर देखें तो महंगाई बढ़ ही रही है, उसमें कोई कमी तो नहीं? ये दुरुस्त है आपकी बात। महंगाई बहुत लोगों को परेशान कर रही है, बेरोजगारी परेशान कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो बड़ी हैरान करती हैं। मसलन कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है आज 26,488 के रिकॉर्ड पर है, और दिसंबर में, सिर्फ दिसंबर में पिछले महीने 415 नई कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। जो वॉल स्ट्रीट जर्नल दुनिया का बहुत बड़ा अखबार है इकोनॉमी के हवाले से, उसने लिखा है पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ी है। दूसरी तरफ हम महंगाई को देखते हैं, दूसरी तरफ हम बेरोजगारी को देखते हैं, तो ये सवाल पैदा होता है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? क्यों मुआशी बेहतरी के असरात आवाम तक नहीं पहुँच रहे? लोग उसी तरह मुश्किलात का शिकार हैं। एक तो मेरा ख्याल है कि ज़राअत के हवाले से काफ़ी चीज़ें इग्नोर की गई, जो कि 70% पाकिस्तान की आबादी का ताल्लुक ज़राअत से मुंसलिक है, उनका पेशा। और फिर एक और बात है, दुनिया भर में भी महंगाई बढ़ी है। मसलन शायद अमेरिका में, इंडिया में, बरतानिया में पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, और तकरीबन पाकिस्तान जितनी ही कीमत है वहाँ भी, इंडिया में, बरतानिया में, अमेरिका में। लेकिन वहाँ क्या है, पाकिस्तान से एक मुख्तलिफ चीज़ है कि मार्केट इकोनॉमी के बावजूद वहाँ फूड बास्केट के ऊपर गवर्नमेंट हमेशा नज़र रखती है। वो सब्जियां जो आप खाते हैं, वो फ्रूट जो आप खाते हैं, वो जो डेली बेसिक नीड्स हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं। ये नहीं कि टमाटर जनाब अचानक उसकी कीमत स्काई रॉकेट हो जाए, आलू की कीमत जो आप रोज़ खाते हैं। तो बुनियादी जो मैं समझता हूँ कमज़ोरी चल रही है, वो फूड बास्केट के ऊपर हुकूमत का मौसर कंट्रोल ना होना है। होना ये चाहिए कि अगर तेल की कीमत में तो आप कुछ कर नहीं सकते, दुनिया में कीमतें बढ़ी, आपने भी बढ़ा दी, लेकिन आप फूड के ऊपर आप खुद उगाते हैं, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को आपने देनी उस पे कंट्रोल होना चाहिए। मैंने पहले भी एक दफा कहा था कि बरतानिया में अगर पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखें तो शायद अंडों और डबल रोटी की कीमत में कमी हुई है। तो हमारे यहाँ तो कमी का तो तस्वुर ही नहीं, जितनी एक दफा बढ़ गई बस बढ़ गई। तो फूड बास्केट के बारे में तय किया जाए,
اسینشیل کموڈیٹیز کی قیمتوں پہ نظر رکھی جائے, ان کی سپلائی چین جو ہے اس کے اوپر نظر رکھی جائے اور کبھی بھی کمی نہ آنے دی جائے, پھر قیمتیں نہیں بڑھیں گی. سہیل صاحب ایک اور بات بتائیے گا کہ نجکاری کا عمل بھی تو شروع کیا جا رہا ہے, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, مشکلات میں اضافہ ہی ہوگا یا کوئی بہتری نظر آئے گی ہمیں؟ دیکھیں یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے پازیٹیو چیزیں بھی ہیں, نیگیٹو چیزیں ہیں. پازیٹیو چیز یہ ہے کہ 500 ارب روپیہ ہم ہر سال یہ جو نیشنل کارپوریشنز ہیں, سٹیل مل ہے, پی آئی اے ہے اور اس طرح کی چیزیں جتنی کارپوریشنز ہیں ان پہ لگاتے ہیں. وہ بھی پبلک منی ہے, وہ بھی لوگوں کے ٹیکس کی منی ہے, وہ آپ لگاتے ہیں. اور 500 ارب کا خسارہ کسی ملک کے لیے بہت بڑا خسارہ ہوتا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ ان کو پرائیویٹائز کرتے ہیں تو 2 نقصان ہوں گے. ایک نقصان یہ ہے کہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, اور ظاہر ہے وہ بھی پاکستان کا اثاثہ ہے, پاکستان کے بچے جو ہیں وہ بے روزگار ہوں گے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کارٹلائزیشن ہو جاتی ہے. جب بھی آپ سرکاری ادارہ موجود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں پرائیویٹ ادارے, تو ایک قیمتوں کے اندر ٹھہراؤ رہتا ہے. اگر پی آئی اے نہ رہے تو شاید کرایوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے. اسی طرح سٹیل مل نہ رہے تو شاید قیمتوں میں بہت زیادہ اس کنٹرول رکھتا ہے. تو یہ 2 ہے. لیکن دوسری طرف تاریخی طور پر دیکھا جائے تو آج کل کوئی بھی تجارتی ادارہ سرکار کے لیے چلانا بہت ہی مشکل ہے, اور اس کا واحد حل پرائیویٹائزیشن ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پرائیویٹائز کر دیتے ہیں تو کارٹل بن جاتے ہیں, مونوپلیز بن جاتی ہیں, اور وہ پھر اپنی مرضی کے مطابق قیمتیں بڑھاتے ہیں اور عوام کا پھر استحصال ہوتا ہے. لیکن تاریخی طور پر اب پرائیویٹائزیشن تو ہونی ہے. مارکیٹ اکانومی ہے. اب چین بھی, روس بھی, بھارت بھی, جہاں پہ نیشنلائزیشن ہوئی تھی, وہ بھی سب پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمیں بھی جانا ہے, لیکن 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. نمبر 1, جو بے روزگار ہوں گے ان کا کیا ہوگا. نمبر 2, کارٹلائزیشن نہیں ہونی چاہیے, گورنمنٹ کا مؤثر چیک رہنا چاہیے. جہاں مہنگائی بڑھی ہے وہاں ایک اور بات بھی ہے کہ یوریا کھاد کی قیمت میں کمی ہوئی ہے. اس کی اندرونی کہانی آپ سے جانیں گے, لیکن فی الحال وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل. بریک سے واپسی پہ سہیل صاحب, مہنگائی سے متعلق بات ہو رہی تھی. زراعت پر آپ بھی بہت اہمیت دیتے ہیں. ایک اچھی خبر یہ ہے کہ یوریا کھاد کی قیمت میں کمی ہوئی ہے پہلے سے, لیکن اندرونی کہانی کیا ہے؟ زراعت کی سنی گئی ہے تھوڑی بہت پہلی دفعہ. 6 ماہ سے تو زراعت کی طرف کم توجہ دی گئی, اور یوریا کھاد کی قیمت میں کمی کی مجھے پتہ ہے اندرونی کہانی کیا ہے. یہ وزیر اعظم صاحب نے خود بلا کے اسحاق ڈار صاحب کو کہا کہ یہ کھاد کی قیمتوں میں کمی کرائیں, اور پھر اسحاق ڈار صاحب نے میٹنگ کی اس سب بڑے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ, اور آپ دیکھیں کہ تقریباً 114 روپے فی بوری کمی آئی ہے. پہلے 1900 روپے کی یوریا کھاد تھی, یہ تقریباً ہر فصل کی ضرورت ہے, تو اب 1786 اس کی قیمت ہو گئی ہے. تو 114 روپے فی بوری, اور ساتھ ہی مارچ سے یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ ہر بوری کے اوپر قیمت لکھی جائے گی, تاکہ کوئی نیچے جا کے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں تو وہ بھی نہ بڑھیں. تو یہ دس از اے ویری پازیٹیو اسٹیپ, اینڈ آئی ایم شیور کہ اس کے زراعت کے اوپر بڑے پازیٹیو اثرات جو ہیں پڑیں گے. کاشتکار کی تھوڑی بہتری, مشکلات کم ہوں گی. دوسرا, زرعی اجناس کی جو قیمتیں ہیں ان میں بھی بہتری آئے گی. ٹھیک ہے سہیل صاحب, ایک مختلف سوال کافی عرصے سے میرے ذہن میں, بلوچستان سے متعلق. وفاقی حکومت کو اقدامات کرتی دکھائی نہیں دے رہی, مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں. بلوچستان کے مسائل واقعی بہت زیادہ ہیں, اور لیکن آج میرے پاس یہ خبر ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے اس نے ایک بڑا سٹیپ لینے کا فیصلہ کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ 56% ہماری جو ایڈمنسٹریٹو سروسز ہیں اس میں پنجابی ہیں, اور جب وہ بلوچستان میں جاتے ہیں تو ان کی پوسٹنگ بلوچ ایریاز میں نہ وہ خود کروانا چاہتے ہیں, اور دوسرا وہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر بھی ٹھیک نہیں ہے, تو وہ نہیں جاتے. اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہاں بلوچ افسروں کو تعینات کیا جائے, اور وہ بلوچ افسر آئیں گے کہاں سے کہ جو کیپٹنز جو ہیں آرمی میں, ایئر فورس میں اور نیوی میں کام کر رہے ہیں, ان کو پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سلیکٹ کیا جائے گا, 15 سے 20 جو ہے ڈائریکٹلی, اور پھر ان کو وہاں جو ہے امپلائی کر کے بھیجا جائے گا
تاکہ وہ بلوچ، مینگل، بگتی اور وہ بزنجو اور وہاں کے کلچر کو بہتر وہ کلچر کو بہتر سمجھتے ہیں، وہاں کے ہوں گے، بہتر طریقے سے انتظامیہ کو چلائیں گے. تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے چند دنوں تک یہ سامنے بھی آ جائے، یہ اقدامات ہو جائیں. یہ ہو جائیں. سول ملٹری تعلقات پر آتے ہیں. سہیل صاحب، کوئی حوالہ دیے بغیر یہ بتائیے کہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں تعلقات کے حوالے سے، کتنی سچائی ہے ان میں؟ میرا نہیں خیال کہ تعلقات خراب ہیں. یہ سازشی کہانیاں زیادہ ہیں اور ان میں حقیقت جو ہے وہ بہت کم ہے. آج میں نے صبح پہلی دفعہ اس معاملے کا تھوڑا کھوج لگانے کی کوشش کی اور جو متعلقہ کوارٹرز ہیں سب تک رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ کیا واقعی ہی کچھ معاملات کے اندر کچھ ایسی چیز ہے. تو مجھے تو بالکل 100% مجھے یہ لگا کہ چیزوں کو بڑھا چڑھا کر اور جھوٹ شامل کر کے افسانے تراشے جا رہے ہیں، حقیقت نہیں ہے. صحیح. تو کیا یہ بھی افواہ ہے کہ آرمی چیف کو انتظار کرنا پڑا وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے؟ اس پہ تو میں نے ڈائریکٹلی وزیر اعظم ہاؤس سے بھی اور ISPR سے دونوں سے چیک کیا کہ بھئی یہ افواہ میں نے سنی ہے، یہ کتنی حقیقت ہے، اور دونوں نے یہ کنفرم کیا کہ بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے، انہوں نے مجھے یہ طریقہ بتایا کہ جب بھی وزیر اعظم کی آرمی چیف سے ملاقات ہوتی ہے، اور 8-10 ایسی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، تو ایک افسر نے جو ہر ملاقات کی کوارڈینیشن میں کسی نہ کسی طرح شامل تھا، اس نے مجھے یہ بتایا کہ ٹائم طے ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی ایک بھی موقع ایسا نہیں ہے جس میں آرمی چیف کو انتظار کرنا پڑا ہو. یہ انہوں نے دونوں نے جو دونوں ISPR نے بھی اور وزیر اعظم ہاؤس نے بھی دونوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے. آپ کی ISPR اور وزیر اعظم ذرائع سے بات ہوئی ہے، ان دونوں کے درمیان جنرل مشرف کے حوالے سے کیا بات ہوئی ہے یہ ہم آپ سے پوچھنے کی کوشش کریں گے، لیکن فی الحال لیتے ہیں ایک بریک. دیکھتے رہیے میرے مطابق. بریک سے واپسی پہ جی سہیل صاحب، آپ نے آج حقائق چیک کرنے کی کوشش کی ہے، تو بتائیے گا PM صاحب کے درمیان اور آرمی چیف کے درمیان جنرل مشرف سے کے متعلق کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ 1 to 1 ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک. اور اس طرح کے معاملات جب بھی ڈسکس ہوتے ہیں وہ 1 to 1 ملاقات میں ہوتے ہیں. اس لیے یہ ابھی کسی کو پتا نہیں ہے کہ کیا بات ہوئی، نہیں ہوئی، کتنی ہوئی یا کتنی نہیں ہوئی. چلے فرض کر لیتے ہیں کہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن دباؤ کتنا ہے؟ نواز شریف پہ کیا دباؤ ہے اور جنرل راحیل شریف پر؟ یہ بڑا ایک مشکل طرف ہم جا رہے ہیں. اور آپ یوں سمجھیں کہ فرض کر لیں، آج مفروضوں پہ بات کر لیتے ہیں، فرض کر لیں کہ ڈیل ہو جاتی ہے، ایک نیا NRO ترتیب پا جاتا ہے اور جو PM ہیں وہ PM کو باہر جانے کے لیے، بھائی پرائم منسٹر صاحب جنرل مشرف کو، ان کا نام بھی تو پرویز مشرف ہے نا، PM ہے، تو باہر چلے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ سیاسی طور پہ نواز شریف کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا کہ وہ اس کا کیسے دفاع کریں گے. وہ پھر عدلیہ ہے، خصوصی عدالت ہے، ظاہر ہے اس معاملے میں تو ہر کوئی بے بس ہے. تو یہ نواز شریف کے لیے ایک بہت بڑی مشکل ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اگر وہ ڈیل نہیں کرتے تو جو یہ مقدمہ چلے گا، فوج کے رینکس میں کچھ نہ کچھ بے چینی ہوگی. بالکل، وہاں رد اور بے چینی جو ہے، ظاہر ہے نواز شریف صاحب یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے تو فوج کے ساتھ وہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. اور پچھلی دفعہ کے واقعے کے بعد تو وہ بڑے کانشیس ہیں. تو دونوں طرف ان کے لیے مشکلات ہیں. اب دوسری طرف آ جائیں جنرل راحیل شریف کی طرف، کہ وہ ایک پروفیشنل سولجر ہیں اور ان کی ریپوٹیشن بالکل پروفیشنل سولجر کی ہے. اگر وہ اس معاملے پر بات نہیں کرتے تو جنرل مشرف کے حوالے یہ کہیں گے کہ انہوں نے جنرل مشرف کی مشکل میں مدد نہیں کی. بالکل ٹھیک. اور اگر وہ اس معاملے میں مداخلت کرتے ہیں تو سوال اٹھے گا کہ آئین کہاں گیا، عدالتیں کہاں گئیں. تو دونوں ہی مشکل میں ہیں. نہیں ہوگا کیا یہ بتائیں نا. دیکھیں، ایک بات طے ہے کہ یہ مسئلہ دو لوگوں نے حل کرنا ہے. اب ٹرائکا وراکا نہیں ہے، اب یہ دو لوگوں نے مسئلہ حل کرنا ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ حل کر لیں گے. مطلب آپ ان دو لوگوں سے پتہ نہیں کر سکتے کہ حل کس صورت میں ہونے والا ہے؟ جو ہی پتہ چلے گا میں بتاؤں گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ بگڑا نہیں ہے.
بگڑا نہیں ہے، آپ امید دے رہے ہیں اس معاملے پہ بھی. ٹھیک ہے سہیل صاحب، مسئلے کی طرف آتے ہیں. آپ نے یقیناً ریسنٹ جو واقعہ ہوا ہے آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، خبریں بھی اس میں آپ نے سنی ہوں گی. گھریلو ملازمین، ان کی مشکلات کا حل کیسے ممکن ہے؟ میرا خیال ہے کہ سوسائٹی کو، مڈل کلاس کو، ایلیٹ کو، پڑھے لکھے لوگوں کو اب اس طرف توجہ دینی چاہیے. کبھی برطانیہ میں بھی اسی طرح ڈومیسٹک ملازم ہوتے تھے، گھریلو ملازم ہوتے تھے. جی. اب پھر وہاں سے یہ چلن بدلا. اب ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو اپنے گھریلو ملازمین کے بارے میں سوچ تبدیل کرنا ہوگی. 18 سال سے کم عمر کے بچے رکھنے بند کریں. تشدد بالکل نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ان کا معاشی استحصال ہونا چاہیے. یہ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، ہم کس طرح اپنے آپ کو ایک مہذب شہری، ایک مسلمان، ایک جمہوریت پسند، ایک امن پسند اور ایک اچھا آدمی کس طرح کہلا سکتے ہیں؟ رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے. اپنے رویوں کو بدلیں. یہ ڈومیسٹک سرونٹس جو ہیں، یہ جو آپ کی مدد کرتے ہیں، دنیا بھر میں ان کے بارے میں رولز بدلے جا چکے ہیں. پاکستان کے بارے میں دنیا کے لوگ کہتے ہیں یہاں ابھی تک غلامی کا راج ہے. تو ہمیں اپنے طور طریقے بدلیں. ان کو میں نے دیکھا ہے ریسٹورنٹس کے اندر ملازمہ جاتی ہے تو سارے گھر کے لوگ 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک ملازمہ چھوٹی بچی کو پکڑ کے، کامن آبزرویشن بھائی اس کو بھی کھانا کھلائیں. کہ انقلاب ایسے ہی آتے ہیں. پھر لوگ جو اس طرح دیکھتے ہیں غریب امیر کا فرق، پھر وہ نکل پڑتے ہیں. اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کو، اگر آپ اتنی ہمت نہیں ہے آپ کی، آپ معاشی وہ جو سماجی حدود ہے نہیں توڑ سکتے، اول تو اپنے ساتھ، میں نے پختون معاشرے میں دیکھا ہے وہ اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاتے ہیں. عرب معاشرے میں اپنے ساتھ ملا کے کھلاتے ہیں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو بھائی اس کو دوسرے میز پہ ہی کم از کم کھانا دے دیں. اور ایک آپ سب کھانا کھا رہے ہیں، وہ بیچاری بھوکی بیٹھی ہے یا بھوکا بیٹھا ہے. یہ ظلم ہے، یہ استحصال ہے، یہ مذہب جو ہے وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، انسانیت بھی اجازت نہیں دیتا. اس رویے پر سب غور کریں اور اس کو بدلیں. بالکل سہیل صاحب، آج آپ بات کر رہے ہیں تو یقیناً معاشرے میں یہ احساس زندہ ہے اور ہم اپنے ناظرین سے بھی چاہیں گے وہ اس پر لازمی غور کریں. کوئی مسئلہ جو آپ کو درپیش ہے ہمیں ضرور لکھیے. پروگرام سے متعلق اپنی آراء سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے. MMEDU.TV پر اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.